आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान के तमाम माशी माहिरीन और सीनियर इकोनॉमिस्ट इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि इस मुल्क के माशी बहरान का बड़े हलों में एक हल ये है कि मुल्क में कौमी मिल्कियत में चलने वाली कॉरपोरेशन यानी एसओईज़ को प्राइवेटाइज़ किया जाए। माजी की हुकूमत की तरह निगरां हुकूमत ने भी सरकारी कॉरपोरेशन की निजकारी का दावा कर दिया है। बिल्कुल पुरानी बात है। क्या ही अच्छा हो कि अब इन पे मैनुअल अमल भी किया जाए। आज निगरां वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं अज़ाइम का इजहार किया जैसे हम माजी की हुकूमतों में बार बार देखते आए हैं। डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना था कि हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात सालाना 500 अरब तक हो चुके हैं और अब गैर मुनाफा बख्श सरकारी कॉरपोरेशंस की निजकारी का फैसला कर लिया है। ये भी हम दसियों बार सुन चुके हैं। पॉलिसी तैयार कर ली गई है, ये भी कई बार पहले सुन चुके हैं। ताहम उन्होंने पहले की तरह किसी वाज़े और ठोस फैसलों का ऐलान नहीं किया। इस गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, अभी बातचीत हो रही है। वो गुफ्तगू जिससे पहले हम कई बार सुन चुके हैं उसी को दोहराया गया है। गोया के निजकारी के हवाले से, कौमी कॉरपोरेशन की तबाहाली के हवाले से कोई ठोस हतमी फैसले नहीं हुए हैं। अभी इसका इंतज़ार है। गोया के सूरत हाल जूं की तूं बरकरार है। आज डॉक्टर शमशाद अख्तर ने, जिन्होंने शायद किसी वजह से, क्योंकि इस वक्त IMF का रिव्यू करीब आ रहा है, उन्होंने शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ज़रूर समझी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है, या कोई तकरीर हो तो उसका मतलब ये होता है कि उसके फ़ैसलों का ऐलान किया जाए, मगर फ़ैसलों के बजाय उन्होंने बताया कि 10 नुकसान में चलने वाले इदारों की फहरिस्त बन गई है। 10 सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाले सरकारी इदारों में कोयटा इलेक्ट्रिक ने 108 अरब रुपए का नुकसान किया है, NHA ने 94 अरब का नुकसान किया है, PIA ने 36 अरब, रेलवे ने 50 अरब, सक्कर इलेक्ट्रिक ने 40 अरब का नुकसान किया है, सुई सदर ने भी 21 अरब, पाकिस्तान स्टील ने 20 अरब, पेशावर इलेक्ट्रिक ने मुल्क के को तकरीबन 14.5 अरब का नुकसान पहुँचाया। ये आज हमें बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी कॉरपोरेशन से खसारा जारी आदाद शुमार से कहीं ज़्यादा है। वज़ारत ख़ज़ाना के पास लेटेस्ट डेटा मौजूद ही नहीं है। उन्होंने कहा, शमशाद अख्तर साहिबा ने आज इतराफ़ किया कि वज़ारत ख़ज़ाना के पास जो नंबर्स है, जो डेटा है, वो 2020 तक का है, तकरीबन 3 साल पुराना। उम्मीद है आइंदा 3 माह में अपडेटेड उनको नंबर्स मिल जाएंगे। गोया सरकारी कॉरपोरेशंस के असल नुकसान का हुकूमत को अभी खुद भी पता नहीं है। मसलन हुकूमत ने 2020 में PIA का नुकसान 36 अरब रुपए बताया था, जबकि पिछले साल PIA का खसारा 86 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। दिसंबर 2022 के डेटा के मुताबिक PIA का मजमूई खसारा 743 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। इसी तरह 2020 में PSO का खसारा 14.8 अरब था, लेकिन आज PSO मुनाफे में है। आज निजकारी के निगरां वज़ीर फवाद हसन फवाद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि माजी के इदारों को माजी की हुकूमतों की निजकारी की लिस्ट में शामिल कर चुकी है। उनकी निजकारी के अमल को आगे बढ़ाना निगरां हुकूमत के मैंडेट में शामिल है। अब फवाद हसन फवाद साहब तो अभी चंद दिन पहले निजकारी के वज़ीर बने हैं। बहरहाल अभी तो फ़िलहाल ना फैसले वही नहीं है। उन्होंने भी आज गुफ्तगू की, गुफ्तगू आप सुन लीजिए। कुछ फ़ैसला करके दिखाएं, अब कुछ करके दिखाएं, अब ये बातें बहुत हो चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि दावों के बावजूद माजी की हर हुकूमत निजकारी पॉलिसी पर अमल दरामद में नाकाम रही है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर समझते थे कि सरकारी कॉरपोरेशन का कंट्रोल सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट से लेकर माहिरीन को देना अक्लमंदी है, लेकिन अपनी हुकूमत में भी इस पर अमल दरामद नहीं करवा सके। क्यों निजकारी का अमल नाकाम रहा है, मुस्तकिल नाकाम रहा है। उसके ऊपर 4-4, 5-5 साल के बाद एक ट्रांजैक्शन होती है, वो भी करना मुश्किल होता है। उसमें नैब कानून का जो खौफ है वो भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। बहुत उसकी वजूहात है। लेकिन मैं बार बार लोगों से पूछता हूँ कि यार जब तक निजकारी नहीं होगी तो हम ऐसे ही चलने दें, इनकी बेहतरी नहीं करनी। इसीलिए हम वो एक आइडिया लेकर आए थे, अगर आप इन इदारों को सियासतदानों के और ब्यूरोक्रेट्स के कंट्रोल से निकाल कर माहिरीन के कंट्रोल में दे देंगे तो बेहतरी आ जाएगी। इनकी निजकारी भी ज्यादा आसान हो जाएगी। जितने ये बेहतर हालात में होंगे उतना इनको बेचना आसान होगा। मेरी तो नाकिस राय के अंदर वो सोल्यूशन था। मैं आज भी उसमें यकीन रखता हूं कि हमें जब तक इसकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर में फौरी तौर पर तब्दीली नहीं रहेंगे, हम निजकारी के प्रोग्राम के अंदर भी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि वो गुफ्तगू जो डॉक्टर शमशाद अख्तर ने आज फरमाई और उसके बाद फवाद हसन फवाद साहब ने करी, ये गुफ्तगू हम सुन रहे हैं, दसियों सालों से सुन रहे हैं, तवातुर से सुन रहे हैं। ये ऐन यही जुमले, ऐन यही गुफ्तगू होती है। खुदारा अब कुछ फ़ैसला करके दिखाएं, अब बताएंगे ये काम हमने कर दिया है, ये काम हो गया है।
مگر بہرحال ابھی فی الحال بات ہی بات ہے۔ اس مالی سال کے آغاز میں آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت 9 ماہ پر مبنی $3 ارب کا جو معاہدہ ہوا تھا، پاکستان کو 1 اس کی $2 ارب کی پہلی قسط بھی موصول ہو گئی تھی۔ اب دوسری قسط کے اجرا سے پہلے اگلے ماہ آئی ایم ایف کا وفد آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ باتیں اب ہو رہی ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب تک آپ نے یہ جو ایس او ایز ہے، جو قومی کارپوریشنز ہیں، یہ جو نجکاری کے عمل میں اس وقت تک آپ نے کیا ہے، تو یہ باتیں کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے باتیں کی ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط میں ایک اہم حصہ ان خسارے میں چلنے والی سرکاری کارپوریشنز کی گورننس بہتر کرنا اور انرجی کے شعبے میں جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اس حوالے سے کچھ ہمیں تحریک نظر آ رہی ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ عمل کر کے دکھائیں تو بات بنے گی۔ اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا کہ فوری اور حتمی اور صحیح معنوں میں کچھ کام ہوتا ہوا نظر آئے، فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں، یہ ہم پوچھیں گے۔ 2 بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، ماہر معیشت بھی ہے، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ 500 سے 1000 ارب ہضم کر دینے والی قومی کارپوریشنز اور ان کارپوریشنز کی نجکاری، ان تمام معاملات پہ میں نے آپ سے عرض کیا، ہم کئی دہائیوں سے ایک ہی قسم کی گفتگو سن رہے ہیں، جس کے آج دہرانا آج ہم نے صبح سنا ڈاکٹر شمشاد اختر سے، فواد حسن فواز سے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے حتمی کوئی نتائج یا حتمی فیصلہ جو کہ سامنے عوام کے سامنے آ سکے وہ ابھی فی الحال نہیں ہے۔ وہ کیا کچھ کرنا ہوگا جس سے قومی کارپوریشنز کو کسی صورت سے فعال بنایا جائے یا ان کی نجکاری کی جائے؟ فعال بنانا تو اب ظاہر ہے کہ مشکل بات ہے۔ اس تمام نجکاری کے عمل کو اگر اب تک اس پہ کام ہوتا رہا ہے، جیسے کہ فواد حسن فواز نے کہا کہ منتخب حکومتیں کرتی رہی ہیں، پچھلے 2 سال میں بھی کام ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ان تمام معاملات پہ ہم بات کرتے ہیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ 2 بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، مستند ماہر معیشت بھی ہے، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، یہ ایک ہمارا ناسور ہے جو کہ ہماری معیشت کے متعدد ناسور ہیں، ان میں سے ایک ناسور ہے۔ اب اس کی میں خود اس پروگرام اور اس سے پہلے تقریباً 15-20 سال سے ان کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے ہیں، ایک سی بات کرتے ہیں، اس کے لیے یہ کرنا ہوگا، انڈیپینڈنٹ بورڈ لانا ہوگا، چیئرمین کو الگ کرنا ہوگا، ایگزیکٹو چیئرمین نہیں ہوگا، پھر ایک حکومت کا یہ حصہ ہوگا، حکومت اس کے بیچ میں نہیں بولے گی، مگر ایک رتی جو بہتر ہو جائے صورتحال، آپ کے خیال میں وہ کیا مسنگ عمل ہے جو کہ بالکل نہیں ہو رہا؟ وہ کرٹیکل انگریڈینٹس کیا ہیں جو اس ہڈیا کو پکائیں؟ شکریہ کامران بھائی۔ صرف ایک ہی عمل ہے جو کرنا ہے اور جس سے یہ کمپنیاں بہتر ہو سکتی ہیں، اور وہ ہے نجکاری، پرائیویٹائزیشن، دیٹس اٹ۔ یہ جتنے بھی ماہر آپ کو بولتے ہیں نا کہ ہم اس کو بورڈ ٹھیک کر دیں گے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بڑے اس سے کہہ رہا ہوں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا۔ کامران بھائی، یہ ہم اور آپ 15-20 سال سے یہ باتیں کر رہے ہیں، میں تو کنسسٹنٹلی 15 سال سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یار آپ ان کو نجکاری کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں میں نے کہا تھا ایسے ہی عذرائے مذاق کہ جو پی آئی اے لے گا اس کو اسٹیل مل فری دے دیں گے، تو ان لوگوں نے بڑی بات بتائی کہ کون آپ فری دینے والے ہیں، لیکن میرا تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ان کی تو ایکویٹی نیگیٹو ہو چکی ہے کہ ان کے اثاثوں سے زیادہ ان کے اوپر قرض لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے ہر قسم کا بورڈ ٹرائی کر لیا، آپ نے ڈفرینٹ حکومتوں کے ڈالے ہوئے بورڈ ٹرائی کر لیے، پی ٹی آئی نے ٹرائی کر لیا، پی ایم ایل این نے ٹرائی کر لیا، پی 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 نے ٹرائی کر لیا، ماشاء اللہ میں ٹرائی ہو گیا۔ پی آئی اے جو ہے وہ بدستور لاس کر رہا ہے، پچھلے سال 100 ارب روپے کا نقصان کیا ہے۔ اگر آپ فلائٹ لیں تو پاکستان میں 5 ایئر لائن ہیں، 4 نجی ایئر لائن ہیں، سیم سروس دیتی ہیں، شاید تھوڑی بہتر سروس دیتی ہیں، فیئر بھی ان کا برابر ہوتا ہے پی آئی اے کے، لیکن وہ سب پیسے کماتی ہیں اور ٹیکس بھرتی ہیں۔ پی آئی اے 100 ارب روپے کا نقصان کر کے بیٹھی ہے پچھلے سال، جس سے آپ میرے خیال 4 یا 5 آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹلز بنا سکتے تھے، آپ پتہ نہیں کتنے بچوں کو تعلیم دے سکتے تھے، کتنے لوگوں کو آپ بجلی سستی بیچ سکتے تھے، لیکن آپ بدستور بس وہ لاس کر رہے جا رہے ہیں۔ آپ یہ گارنٹی کر دیں کہ جو لوگ حکومت کے اداروں میں کام کرتے ہیں ان کی نوکری نہیں ختم کریں گے، لیکن خدا را نجکاری کریں۔ یہ 20% سوئی گیس کے اندر لاسز ہو جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کسی کے اپنے پیسے لگے ہوتے سیٹ کے تو وہ 2 دن کے اندر ہی پیسے رکھوا دیں؟ پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے بھی تو ایک پراپر پروسیس چاہیے۔ ہمارے یہاں تو پیپرا ہے، ہمارے یہاں تو پی سی ہے، ہمارا پی سی کا بورڈ ہے، ہمارے پاس جو اوور سائٹ ہے وہ منسٹریز ہیں جو ان کے اندر کام کرتی ہے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جن کے لوگ بورڈ پہ ہوتے ہیں، جن کے مزے ہیں، وارے نیارے ہیں۔ تو آفٹر ہاؤ ٹو کٹ دا کریپ کہ جس کے بعد ہم کہیں کہ جی یہ پرائیویٹائزیشن، اور جو بھی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں ایکسپیرینس آدمی ہے وہ کہتا ہے 1 روپے کا بھی دینا ہو تو آپ دے کے
جان چھڑائیں، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا نیگیٹو ایکوٹی کے اندر ہے، یہ تو کسی صورت میں کسی چلانے کے قابل تو وائبل تو آرگنائزیشن ہے ہی نہیں۔ سر دیکھیں، ایک تو یہ کہ ایمانداری سے نیت ہونی چاہیے کہ آپ کو پرائیویٹائز کرنا ہے۔ آپ جھوٹ نہیں بول رہے کہ یہ میں ٹھیک کروں گا اس کے بعد پرائیویٹائز کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کرنا ہی نہیں ہے، آپ ڈر گئے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے بعد یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیب لے آتے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن کا قانون اتنا برا ہے، معذرت کے ساتھ اتنا برا قانون ہے کہ اگر پورا قانون آپ ہر چیز کو فالو کریں اور ہر چیز وقت پہ ہو، ہر چیز کلاک ورک کی طرح چلے، تو بھی کم از کم 460 دن لگیں گے پرائیویٹائز کرنے میں۔ اب 460 دن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو آپ قوانین کو آسان کریں، پیچھے سے نیب کھڑی ہوتی ہے، مطلب ابھی تو آپ بات کرنا شروع نہیں ہوتے تو کوئی نئے سے اسٹے آرڈر آ جاتا ہے، کہیں سے نیب آ جاتی ہے، کوئی یہ مسئلے ہو جاتے ہیں، وہ مسئلے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ریزالو کے ساتھ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں، یہ کام کرنا ہوگا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات یہ یقین سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز میں کمی لانی ہے، اگر آپ نے یہ جو خاص طور پہ جو بہت ساری ہماری ڈسکوز ہیں جو کہ بالکل کلیکشنز نہیں کر سکتی بلوں کا، اس کے اندر بل کلیکشن اچھا کرنا ہے، اگر آپ نے یہ یو ایف جی کم کرنا ہے، نجکاری کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کا کام ہے پولیس چلانا، حکومت پاکستان کا کام ہے کورٹ چلانا، نیشنل ڈیفنس چلانا۔ حکومت پاکستان کا کام پیٹرول پمپ چلانا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں کوئی حکومت نہیں کرتی۔ ہماری حکومت تو اگر پولیس اسٹیشن صحیح چلا نہیں سکتی ہے، روڈ صحیح بنا نہیں سکتی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے پیٹرول پمپ چلائے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ کنویں کھودے تیل کے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ گیس کی ڈسٹریبیوشن کرے؟ تو یہ کام اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں گے تو اکانومی میں ایفیشنسی آئے گی۔ جو آج آپ کو مہنگی بجلی ہے اور مہنگی گیس ہے جس کے بدولت آپ کی انڈسٹری بند ہوتی ہے، انسفیشینٹ گیس ہے جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری بند ہوتی ہے، وہ مسائل اس لیے ہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہے۔ نہیں تو آپ کو کلر ٹیلی ویژن کی تو شارٹیج نہیں ہوتی مارکیٹ کے اندر۔ مفتیٰ صاحب، یہ جو پھر اس کی آرگومنٹ آتی ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائیں، جیسے ایک بار پھر آج ایک اور وزیر خزانہ نے کہا کہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے فرما دیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائیں، ایکسپیرینس لوگ لے آئیں، وہ ایسے لوگ ہوں جن کے پاس ایکسپیرینس ہو، وہ بڑے پروفیشنلز ہو، کارپوریٹ ورلڈ کا تجربہ رکھتے ہوں، ان کا ایم ڈی جو سی او جو ہے وہ گورنمنٹ اس پہ انٹروین نہ کرے، پھر ایک بورڈ ہم بنا دیں، اس کے جو چیئرمین ہوں وہ الگ ہوں، یہ الگ ہو۔ یہ ساری گفتگو بار بار ہم سنتے رہے ہیں، اور یہ کیوں اس پہ عمل نہیں ہو پاتا ہے؟ یہ کیا یہ حل ہے کہ گورنمنٹ بنا دے بورڈ، اور گورنمنٹ پھر جو ہے اس پہ اپنا ایک سٹیک رکھ لے، اور پھر گورنمنٹ دور سے دیکھے کہ کیسی چل رہی ہے؟ شمشاد اختر صاحبہ خود ایس ایس جی سی کی چیئرمین ہیں، ان کو ایس ایس جی سی کی چیئرمین پی ٹی آئی نے حکومت نے لگایا اور پی ڈی ایم کی حکومت نے ان کو واپس چیئرمین بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ شمشاد صاحبہ کے تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، تو انڈیپینڈنٹ خاتون ہیں، کوئی ان کے اوپر اللہ کی مہربانی سے کوئی داغ دبا نہیں ہے، کوئی انٹیگریٹی کا ایشو نہیں ہے، رائٹ؟ وہ چیئرمین ہے، بڑا اچھا بورڈ ہے ایس ایس جی سی کا، انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے، ایم ڈی الگ ہے، چیئرمین الگ ہے۔ کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھ کے آ جائیے کہ کتنی یو ایف جی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ 2 سال تک بیچ میں یہ لوگ آڈٹ نہیں کروا سکتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایس این جی اے پی ایل کا حال کیا ہے، کیونکہ وہ پرائس نہیں کر سکتے، پرائس تو پولیٹیکلی فیصلہ ہوتی ہے، پالیسی تو اسلام آباد میں بن کے آتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ انڈیپینڈنٹ بورڈ کرتے ہیں، بھائی آپ کو کام یہ، اور دوسرا نقصان جو ہوتا ہے نا کامران بھائی وہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ایجنسیز ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی کمپنیز ہوتی ہیں، جب ان کو نقصان ہو رہا ہے تو گورنمنٹ ان کے لیے سمپیتھیٹک ہو جاتی ہے، پرائس بڑھا دیتی ہے، بوجھ عوام پہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ وگرس ریگولیٹر ہو اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں، تو وہ بولے گا بھائی تم نقصان کرو گے، تم ضائع کر رہے ہو گیس، تم نقصان کرو۔ اتنا زبردست ایکسپیرینس ہے آپ کا، گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہے آپ کا، پرائیویٹ بزنس کا ایکسپیرینس ہے آپ کی، اپنی ایجوکیشن ہے، کہ مجھے یہ 2 چیزیں کرنی ہے۔ مجھے ایک پاکستان اسٹیل، اس سے جان چھڑانی ہے، یعنی کہ جس کی کوئی ورتھ نہیں ہے۔ ایک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، یہ پی آئی ہے، اس سے مجھے جان چھڑانی ہے۔ یہ مثال کے طور پہ صرف یہ 2، یہ میں آپ کو ٹاسک کر دوں تو یہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنے دن میں یہ پورا ہو سکتا ہے؟ پاکستان اسٹیل پچھلے میرے خیال سے کوئی 8 سال سے بند ہے۔ 8 سال سے آپ لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں، اس پہ مجھے کوئی حرض نہیں ہے، چلو جب تک وہ ریٹائر نہیں ہے، 8 سال سے بند ہے۔ اس کا صرف پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کو لیز کر دیں گے کسی چائنیز کمپنی کو، وہ صرف ایریا، اور بیسکلی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس کے اوپر اتنا قرض ہے ایس ایس جی سی کا اور اتنا قرض ہے نیشنل بینک کا کہ اگر وہ قرض واپس نہیں دے گا تو نیشنل بینک کی بیلنس شیٹ خراب ہو جائے گی، ایس ایس جی سی بینکرپٹ ہو جائے گی۔ تو ہم نے میں جب تھا حکومت میں تھا تو 13-17 کے اندر تو ہم نے یہ حل نکالا تھا کہ یہ زمین جو ہے اسٹیل مل کی ایکسٹرا، یہ زمین نیشنل بینک اور ایس ایس جی سی کو دے دو، ان کی بک 0 کر دو اور اس کے بعد یہ زمینیں بیچتے رہیں۔
اب آپ کے پاس یہاں پہ 15,000 ایکڑ، اس میں سے چوری بھی ہو گئی ہے زمین، قبضہ بھی ہو گئی ہے، اب 8,500 ایکڑ صرف زمین رہ گئی ہے، 2,000 ایکڑ زمین تو قبضہ ہو گئی ہے اسٹیل مل کی. تو جب 8,500 ایکڑ زمین رہی ہے وہ آپ بیچ دیں، سستے داموں بیچ دیں، اس سے 4 انڈسٹری لگ جائے گی. اور مسئلہ یہ ہو گیا اسٹیل مل کے اندر کہ جو نئی انڈسٹری آج لگاتے ہیں آپ اسٹیل کی، وہ اس سے بہت سستی لگ سکتی ہے، جس کے اندر بجلی کی بہت زیادہ کنسمپشن ہے، کم ہے کنسمپشن. تو یہ اسٹیل مل تو وائبل ہی نہیں رہی. یہ 1960 کی رشین اسٹیل مل ہے، اس کو کون چلا سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ اس کو سستی بیچیں گے تو پیچھے نیب کھڑا ہوا ہے. مطلب یہ ہم نے اپنے آپ کے لیے مسائل کر رکھے ہیں نا. ہم نے یہ فیصلے خود ایسے کرے ہوئے ہیں. سر پی آئی اے کے اندر میں معذرت کے ساتھ آپ دیکھیں 100 ارب روپے کا نقصان ہے. پی آئی اے اس پہ بھی نقصان کرتی ہے، انٹرسٹ کی وجہ سے بھی نقصان کرتی ہے، جس کو وہ لیگیسی کاسٹ کہتے ہیں، اور پی آئی اے آپریٹو نقصان بھی کرتی ہے. پی آئی اے کو مجھے یاد ہے کہ 2016-17 میں کچھ 17-18 ارب روپے دیے گئے تھے کہ آپ نوز ٹو ٹیل جو ہے وہ سیٹیں چینج کر لیں. وہ پیسے لے کے انہوں نے سیٹیں بھی کوئی چینج نہیں ہوئی، پیسے کھا گئے. میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی فائنانس منسٹر سے پوچھ لیجئے، مجھ سے نہیں، آپ حفیظ شیخ سے پوچھ لیجئے، اسد عمر سے پوچھ لیجئے، جو سب سے تکلیف دہ میٹنگ ہوتی ہے جب آپ کو پرائم منسٹر بلاتا ہے، جب ایویشن کا وزیر آیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جائیں گے، پی آئی اے رونا دھونا شروع کرے گی، آپ کو 2-4 ارب روپیہ دے کے آنا پڑے گا. ایک چیز وائبل ہی نہیں ہے، ایک چیز وائبل ہے ہی نہیں، تو اس کو آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ اس کو آپ بیچ دیں، پاکستان جس کو خریدنا ہے وہ خرید لے. اب یہ فرمائیے، یہ ڈسکوز، ان کے بھی 10 سال سے میں سن رہا ہوں کہ ڈسکوز کے بورڈ لگا دو، ایکسپیرینس لوگ لے آؤ، پروفیشنل لے آؤ، ایک بورڈ ہو جائے جس میں ہم انٹروین نہ کریں، اور وہ ڈسکوز جو ہیں ان کے حوالے کر دیں، لیکن رہیں وہ اسٹیٹ اونڈ، ہمارے قبضے کے اندر رہیں. اس سے کیسے جان چھوٹے گی؟ کیونکہ یہ ہے ایک سب سے بڑا عذاب جس پہ ابھی آئی ایم ایف بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا. سر گزارش میری یہ ہے کہ پی آئی اے تو اب اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں رہی ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، اور اسٹیل مل تو بند رکھی ہے. ایکچولی ہماری معیشت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز، جنریشن کمپنیز، گیس ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور پی ایس او اور او جی ٹی سی وغیرہ کو پرائیویٹائز کریں. پی ایس او اور او جی ٹی سی کی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن پی ایس او کے اندر بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پی آئی اے مثال کے طور پر پی ایس او کو پیسے نہیں دیتا. بہت ساری کمپنیوں کے آپس میں سرکولر ڈیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ حکومت کی کمپنیاں ہوتی ہیں، لوگ بولتے ہیں یار ابھی 1 مہینہ چھوڑ دو، 1 مہینہ چھوڑ دو، 2 مہینہ چھوڑ دو. جب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں ہوں گی تو یہ حساب کھڑے ہوں گے، اور یہ اکانومی میں ایفیشنسی آئے گی. جب تک آپ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز، گیس اور بجلی کی آپ پرائیویٹائز نہیں کریں گے، آپ اکانومی میں ایفیشنسی نہیں لا سکیں گے. آپ غلط جگہ پہ بجلی بیچ رہے ہیں، کہیں پہ وہاں پہ بجلی بیچ رہے ہیں جہاں سے بل نہیں ملتے. جو ہے یہ کتنا مشکل عمل ہوگا؟ اس کے لیے رکاوٹیں کیا ہیں؟ اگر کوئی آ جائے جو دل سے ٹھان لے کہ مجھے یہ پرائیویٹائز کرنا ہے، تو پھر اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ سر اب جیسے فواد حسن فواد صاحب ہیں، ایماندار شریف آدمی ہے اور ہوشیار بھی ہے، لیکن ابھی وہ بھی پرائیویٹائز کرنے جائے گا نا تو آپ دوسرے لوگ جو ہے نا کوئی نہ کوئی ان کے جو مخالف ہیں وہ ان کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں گے، کیچڑ ڈالنا شروع کر دیں گے. بیچارے کو آلریڈی آپ نے غلط جیل میں رکھا تھا 2.5 سال. اب ہوگا یہ کہ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو ہم اخبار والے بھی، جرنلسٹ بھی، سیاستدان بھی بہت جلدی لوگوں کو چوری کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ذرا سا کیئرفل رہنا پڑے گا. ہم سب کو سپورٹ کرنی پڑے گی کہ ایک آدمی پاکستان کا کام کر رہا ہے، ان چیزوں سے جان چھڑوا رہا ہے جو ہمارے لیے ناسور بن چکی ہیں، تو خدا را اس کو کرنے دو، اس کو تنگ نہیں کرو. دوسرا یہ کہ پھر یہ نیب کے قوانین کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، کورٹس کو بھی جو ہے نا وہ فوراً سے اسٹے آرڈر نہیں دینا پڑے گا. ایک ایگزامپل اگر کامران بھائی مجھے اجازت دیں تو میں دیتا ہوں. 2005 کے اندر مشرف صاحب کے زمانے میں او جی ڈی سی کے 10% شیئر بیچے گئے تھے $1 بلین کے. آج او جی ڈی سی کے شیئر جو ہے نا وہ 100 کے 100%، اس کی ویلیو $1.38 بلین ہے. ہم نے اس کمپنی کو 14% پہ لے آئے. پچھلے 19 سال میں ہم نے او جی ٹی سی کی ویلیو شرنک کر کے، جو کہ انٹرپرائز ویلیو اس کی جو 100 بلین تھی، آج اس کو ہم 10 بلین تھی، اس کو ہم 1.4 بلین پہ لے کے آ گئے. یہاں پہ ہم پاکستان کو لے کے آئیں کہ ہم اپنی انٹرپرائز ویلیوز جو ہے وہ 10% پہ لے آئیں. تو یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اب یہیں پہ روک لیں، اب اس جگہ پہ روک لیں، اس جگہ پہ روک لیں، کہیں اس سے پہلے کہ یہ بھی سب نیگیٹو ایکوٹی میں چلی جائیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. ملک کے سیاسی درجہ حرارت کا پارہ بڑھتا جا رہا ہے. آج الیکشن کمیشن نے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں
الیکشن کا اعلان کیا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں دوسری جانب نیب پوری شان و شوکت سے بحال ہو چکی ہے۔ احتساب عدالتوں میں دبی فائلیں دوبارہ کھولی جا رہی ہیں اور نیب ملزمان پر بظاہر لرزہ طاری ہے۔ دوسری جانب نواز شریف کے ٹھاٹھے مارتے مشن انقلاب کے آگے بند باندھنے کے لیے شہباز شریف اچانک کل وطن پہنچنے کے دوسرے ہی دن الٹے پاؤں لندن چلے گئے، گویا ملک میں بیک وقت سیاسی، انتخابی اور احتسابی ہلچل کا سما ہے۔ اہم اور پیش رفت یہ ہے کہ بالآخر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں ملک بھر میں انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حتمی تاریخ نہیں دی لیکن ایک اندازہ بتایا ہے، گویا 25 جنوری سے 31 جنوری کے درمیان کسی بھی دن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز کے الیکشنز ہوں گے۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے آج اعلامیہ جاری کیا کہ بدھ 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع کی جائے گی، جن پر اعتراضات و تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری ہوگی۔ اس کے بعد 54 دن یعنی کہ جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں الیکشن کروائے جائیں گے۔ آج الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطہ اخلاق پر مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو 4 اکتوبر کو طلب بھی کیا۔ آئین کے مطابق 90 دن کی مدت میں الیکشن کا انعقاد نہ صحیح لیکن صاف شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ الیکشن آلودہ ہو یا شفاف، پی ٹی آئی کو یکساں موقع ملیں گے یا نہیں کہنا قبل از وقت ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ ملک میں آزادانہ اور حقیقی منصفانہ الیکشن ہو جائیں، کیونکہ پاکستان میں 90 کی دہائی سے اب تک ہر الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ اور الیکشن کے دوران دھاندلی کے الزامات لگنا ایک انتخابی کلچر بن چکا ہے۔ ماضی کے روایات اور موجودہ صورتحال نے ملک کے 13.25 کروڑ ووٹرز کے ذہنوں میں کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا اس وقت الیکشن کمیشن کی فیصلہ سازی اور کارکردگی پر تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد ہے؟ کیا الیکشن سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ یعنی مساوی مواقع ملیں گے؟ کیا الیکشن میں کسی سیاسی جماعت کو رعایت اور کسی کو غیر اعلانیہ بندشوں کا سامنا تو نہیں ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن پر ووٹوں کی گنتی اور نتائج کے اجراء اور ملی بھگت کے الزامات تو نہیں لگیں گے؟ انتخابی نتائج کو الیکشن انجینئرنگ، آر او الیکشن یا آر ٹی ایس الیکشن کے تانے تو نہیں ملیں گے؟ نگراں حکومت پر الیکشن کمیشن میں کسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے دعوے تو نہیں ہوں گے؟ کیا الیکشن کے بعد مختلف حلقوں پر کسی کو جتوانے یا انتخابی اتحاد بنوانے کا الزام تو نہیں لگے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ یقیناً پاکستان کے سیاسی معاشی حالات ایک غیر متنازع اور مضبوط مینڈیٹ والی حکومت کا تقاضا کر رہے ہیں، ایک ایسے الیکشن کا تقاضا کر رہے ہیں جس پر قوم کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد ہو، تمام سیاسی قوتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا اور ایسا الیکشن ہونا جس پر ان تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ عوام کو بھی اعتماد ہو، تو یہ ملک اور قوم اور پاکستانی جمہوریت کے مفاد میں ہوگا۔ اور یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا کہ ان الیکشن پر عوام کو کتنا اعتماد ہے اور کتنی بڑی تعداد میں وہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ایک ماہ لندن میں قیام کے بعد منگل کو پاکستان پہنچنے والے شہباز شریف آج الٹے پاؤں دوبارہ لندن دوڑ گئے۔ شہباز شریف کی آج ہنگامی روانگی کے بعد آج ہی مریم نواز بھی لندن چلی گئی۔ دراصل شہباز شریف 2 دن پہلے جب پاکستان پہنچے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ نواز شریف فرد جذبات میں اقتدار میں چوتھی بار واپسی کی تحریری گارنٹی کے ساتھ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، آئندہ کے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس اعجاز الاحسن اور سابق ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل فیض حمید کو نشان عبرت بنانے کے عزائم کا اظہار کر چکے ہیں۔ نواز شریف کے اس مشن انقلاب کو روکنے کے لیے لگتا ہے یا ہمیں بتایا گیا ہے شہباز شریف کو دوبارہ لندن بھیجا گیا ہے، حالانکہ وہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کے استقبال کے لیے پاکستان آئے تھے۔ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور پارٹی کے چیف آرگنائزر مریم نواز اپنی پارٹی قائد نواز شریف کو یہ پیغام دینے لندن گئے ہیں کہ وہ دامے ورمے سکھنے اپنے ان انقلابی خواہشات کا از خود گلا گھونٹ دیں یا پھر فی الحال پاکستان آنے کی خواہش یا مذکورہ افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے والی باتیں بھول جائیں۔ شاید اسی پس منظر میں مریم نواز نے کل لاہور میں ایک تقریب کے دوران یہ وضاحت دینا ضروری سمجھی کہ سیاسی انتقام پر نہ وہ نہ ان کے والد نواز شریف یقین رکھتے ہیں۔ وہ اقامہ کا جو مریم نواز اور شہباز شریف میاں نواز شریف کو انقلابی یو ٹرن پر آمادہ کریں گے۔ دیکھنا یہ بھی ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز کی منت سماجت کام آتی ہے یا نواز شریف اپنے انقلابی عزائم پر قائم رہتے ہیں۔ جو لوگ نواز شریف صاحب کی سیاست اور ان کی شخصیت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ان معاملات کو ایسے آسانی سے بھولنے والے نہیں، اور وہ یاد کراتے ہیں، یاد کرتے ہیں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ان کا وعدہ، ان کے انجام کے حوالے سے
اور ان کے خلاف انہوں نے غداری کا مقدمہ بہرحال درج کرایا، چاہے اس کی انہیں جو بھی قیمت دینی پڑی۔ نواز شریف کا حتمی فیصلہ جو بھی ہو، پاکستان کے عوام 21 اکتوبر کو ان کی 4 سال بعد واپسی اور چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس بارے میں ہم نے آج مسلم لیگ نون کا گڑھ کہلائے جانے والے شہر لاہور میں لوگوں سے رجوع کیا اور لاہوریوں کی اکثریت نے خوب دل کی بھڑاس نکالی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف 4 سال کے بعد 21 اکتوبر کو وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ لاہور جو کہ مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا تھا، آج لاہور کے رہائشی جو ہیں، لاہور کے مکین ہیں، لاہوریے جو ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی واپسی پر کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا امیدیں ان سے وابستہ ہیں۔ آئیے لاہور کی عوام کی رائے جانتے ہیں۔ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب آگے کیا کریں گے؟ بتائیں نا مجھے، کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ وہ بھی آ کے اپنے کیسوں کو معاف کروا کے اپنا ایک آدھا محل بنائیں گے، پھر چلے جانا ہے انہوں نے۔ نواز شریف صاحب 4 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے، ویسے وہ اچھا آدمی۔ میاں محمد نواز شریف 4 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میری یہ رائے ہے کہ ان کو آنا چاہیے اور ان واپس جیل میں جانا چاہیے۔ حالات تو پھر بہتر ہی ہو جائیں گے، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ پہلے بھی تو انہوں نے اتنا کچھ بنوایا ہے، آج ہم کہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں تو یہ بری بات ہے۔ آگے کی کرنا کہ اگے کی سوارا نے ملک دا کردا چڑھایا نے ملک دے کیڑا بندہ سکھی ہے دسو ذرا۔ ادھر بل تے بل 4 دن 15 دن بعد پٹرول مہنگا ہو جاتا ہے۔ اس ملک کی خیر خواہ بن کے آئیں، ہمیں خوشی ہے۔ اگر پہلی کی طرح آئیں تو اللہ پاک انہیں ادھر ہی رکھے، ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ 4 سال 5 سال انہوں نے دیو گے، مزید مہنگائی کر کے پھر وہ نکل جائیں گے۔ لوگوں نے امیدیں رکھی ہوئی ہیں کہ حالات بہتر ہوں، تو آپ کیسے؟ وہ لوگ پاگل ہیں جنہوں نے امیدیں رکھی ہیں، انہیں نظر نہیں آتا کیا حالات ہیں پاکستان کے۔ 17 دن سانو اج بھی یاد آਉਂਦੇ ਨੇ۔ ਸਾਡੀ معیشت ٹھیک ٹھاک ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ، ਰੁਪਈਆ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ چورو چکا کہہ کے ملک بدر کیتا گیا۔ آشف صاحب 4 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں پاکستان، کیا کہتے ہیں، کیا امیدیں آپ کی ان سے وابستہ ہیں؟ ان سے کوئی امید نہیں ہے، یہ سب حالات ان کے پیدا کرتے ہیں، میرے خیال میں تو آئیں گے نہیں۔ نواز شریف صاحب 4 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم اچھا نہیں دیکھتے، وہ نہ آئے یہاں تو بہتر ہے۔ جو ملک کے حالات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ملک کو سدھاریں، تو یہ اچھی بات ہوگی۔ 4 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، ہمارے ملک پہ واپس آ جائیں تو انشاءاللہ معیشت سنبھلے گی۔ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں 4 سال بعد، کی کہتے ہو؟ مطلب کیا چاہیں گے آپ ان سے، کیا توقع کریں گے آپ؟ بس جو حالات جا رہے ہیں ویسے ہی رہیں گے، کیونکہ جتنی مہنگائی ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوگی، اور یہ نواز شریف بھی لے کے آئے گا، سب کچھ ٹھیک وہی کرے گا۔ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں 4 سال بعد، آن کے بھائی جان انہوں کا کام ہے لٹنا، 3 دفعہ پہلے لٹ گئے نے، ہوں بھی پھر لٹن گے۔ 350 روپے پیٹرول ہو گیا، آٹا کتنے چلا گیا۔ اچھی گل ہے، اچھی گل ہے، آ کے ملک کے حالات صحیح کرے گا۔ نواز شریف صاحب 4 سال بعد واپس آ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ سر افسوس ہی ہے، بس ناامیدی ہے سب سے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو یہاں سے مسلم لیگ نون جیتتی رہی ہے ماضی میں۔ اسی ووٹ انہوں نے پانے نہیں سر، ہوں انشاءاللہ نہیں پاواں۔ ہم بڑی اچھی بات ہے، ملک کے لیے بہت بہتر ہے، انہوں نے آ کے پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا تے سب دا حامی و ناصر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ وہ بھی خیر نہ لان تے کوئی غیرت دا ثبوت دے دیں۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کو مثبت دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب میں مثبت ہے، باقی کا میں نہیں کہہ سکتا، پنجاب میں مثبت۔ خدا کا واسطہ ہے بھائی، آپ واپس نہ ہو، اس ملک کو چھوڑ دو۔ یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اس ملک کی جان چھوڑ دیں۔ جب بل نہ دیتا ہے کرایہ 2 مہینے نہ ہوئی ہے، میرا کوئی کمانا نہیں، پیسے منگے نا یہاں واسطے، اللہ کرے جلدی آؤ نواز شریف۔ یہ تو پبلک کی رائے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تجربے کار پبلک اوپینین میکرز جو عوام کی رائے کو انفلوئنس کرتے ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں 3 ممتاز سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ ہیں، فہد حسین صاحب اور منیز جہانگیر ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلی بات سلمان غنی صاحب، اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کو آتے ہی الٹے پاؤں لنڈن جانا پڑا، آپ کی کیا معلومات ہے؟ کامران صاحب، نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان میں اس وقت آئیں گے جب 0 رسک ہوگا، اس لیے کہ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کا یہاں پر آنا ٹھیک نہیں۔ لیکن آج کے حالات میں جب انہوں نے یہاں آنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان لندن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے کیا تھا،
اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا فقید المثال استقبال کریں گے۔ ان کا یہاں آنے کے بعد 48 گھنٹے کے اندر جو دوبارہ لندن روانگی کا عمل ہے یہ خالصتاً قانونی ہے، اس لیے کہ وہاں پر قانونی ماہرین نے انہیں سگنل دیا تھا تو شہباز شریف صاحب نے ان کے آنے کا اعلان کیا تھا، اور میری اطلاع کے مطابق جب وہ پاکستان واپس آئے ہیں تو یہاں پر کچھ بدلے ہوئے حالات تھے، مقدمات کی باتیں تھیں اور ایک عدالتی فیصلہ بھی تھا، جس پر انہوں نے پھر دوبارہ قانونی ماہرین سے مشورہ کیا، اور اطلاعات یہی ہے کہ وہ کوئی ایسا رسک نہیں لینا چاہتے کہ نواز شریف صاحب نے جو 21 اکتوبر کو پاکستان آنا ہے وہ فیصلہ ملتوی کرنا پڑے۔ شہباز شریف صاحب کی لندن روانگی دوبارہ اسی عمل کا حصہ ہے۔ یہاں پر کچھ قانونی ماہرین نے جو انہیں مشورے دیے ہیں، اور خاص طور پہ جو حفاظتی ضمانت کا عمل ہے وہ اس حوالے سے کچھ تجاویز لے کر لندن گئے، جہاں پر نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی۔ یہ گویا کہ واپسی سے منسلک ہے۔ فہد حسین صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کو کتنا یقین ہے کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئیں گے، اور جب سے یہ تاریخ کا اعلان ہوا ہے اس کے بعد کئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پہ یہ نیب کیسز کی بحالی اور ان تمام معاملات کے حوالے سے جو پس منظر ہمارے سامنے اس وقت ہے، کیا آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کی واپسی کے پلان کو 21 اکتوبر کو آنے کو ابھی بھی آپ 100% سرٹن کہیں گے؟ کیا یقینی ہے، حتمی ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے پاکستان میں جو جس طرح کے حالات ہیں اس میں 100% تو حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن جہاں تک نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جب 21 اکتوبر کی تاریخ کا اعلان ہوا تھا تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے ہوا تھا، اور باقاعدہ اس کے تحت ایک پورا شیڈیول بنایا گیا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو پھر کس طریقے سے جو ہے وہ ان کا رول یہاں پہ ہوگا اور کیسے الیکشن میں ان کی مدد ہوگی۔ لیکن اس کے بعد سے دیکھیں کہ چند ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اور نیب کا، یہ بالکل ایک فیکٹر ہے، اور یہ فیکٹر صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس سے ان کی قانونی پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی، بلکہ اگر اس کو موجودہ جو ایک ماحول ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو کچھ گھنٹیاں بجنے کی آواز ہمیں آتی ہے اگر آپ مسلم لیگ نون کی قیادت کے نقطہ نظر سے دیکھیں۔ اور دوسرا جس بیان کا حوالہ ابھی کامران صاحب آپ نے بھی دیا اپنے ابتدائیے میں، جو میاں صاحب نے بڑا ایک جارحانہ قسم کا بیان دیا تھا، میرے خیال میں اس کے بھی کچھ آفٹر ایفیکٹس ہوئے ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب کو بھی کچھ احساس ہوا ہے کہ اس بیان کے بعد ہلچل مچی ہے۔ تو وہ جو 21 اکتوبر کی جو واپسی کا جو اعلان ہوا تھا اس کے بعد میرے خیال میں حالات تھوڑے سے تبدیل ہوئے ہیں، تو ریویو ضرور ہو رہا ہے، این ممکن ہے کہ فیصلہ وہی رہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور منیزہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ 21 اکتوبر کے اعلان کے بعد دو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک تو پوری قوت سے نیب متحرک ہو گئی ہے، تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کی روح کے مطابق بظاہر عمل شروع ہو گیا ہے، اور دوسری جانب نواز شریف صاحب کا یہ اگریسو بیان جو کہ بالکل کمپلیٹلی وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ، سابق آرمی چیف، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض اور آنے والے چیف جسٹس جناب جسٹس اعجاز الاحسن کو نشان عبرت بنائیں گے یا ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہ دونوں ڈیولپمنٹ آپ کے خیال میں ان کی واپسی کے پلان کو یا جو ماحول کو ہے اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم ان سے ملتے رہے ہیں تو وہ یہ بات واضح طور پہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے خلاف سازش کی اور مجھے نکالا، اور جنہوں نے جمہوریت کے خلاف سازش کی۔ تو یہ تو کنسسٹنسی ہے ان کے بیانات کے اندر جو میں پچھلے 4 سال سے دیکھ رہی ہوں۔ جہاں تک الیکشنز کا سوال ہے تو کامران صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب واقعی میں آ جاتے ہیں 21 اکتوبر کو پاکستان واپس، تو یہ پہلی انڈیکیشن ہوگی کہ پاکستان کے اندر جنوری کے آخر میں یا فیبری کے اندر جو ہے الیکشنز ہونے لگے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے بغیر بھی الیکشنز ہوئے اور عمران خان صاحب کے بغیر بھی الیکشنز ہوئے تو پھر ان الیکشنز کے اوپر بہت بڑی کریڈیبلٹی، جو ان کے کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا، چونکہ اس طرح لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فارمولا بنا دیا گیا ہے کہ جس کے پاس ووٹ بینک ہے وہ گورنمنٹ میں نہیں آ سکتا، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، اور چاہے وہ عمران خان
صاحب ہوں. تو یہ جو نیا فارمولا ہے, اگر آپ نواز شریف صاحب کی ہسٹری کو بھی دیکھیں تو 2002 کا الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑ پائے, صرف 2013 کا الیکشن انہوں نے لڑا, باقی سارے الیکشنز کے اندر یا بعد میں بائی الیکشن کر کے آئے یا ان کو نااہل قرار دیا گیا. تو پھر اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس الیکشن میں بھی نہیں آتے اور عمران خان بھی آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ بہت امپورٹنٹ آپ کا انالیسس ہے. سلمان غنی صاحب, کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں؟ میں بھی ان میں ضرور شامل ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ الیکشنز جو واقعی فری فیئر الیکشن ہو, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, دھاندلی سے پاک الیکشن ہو, وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور الیکشن کی جو ایک اندازن تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری کے آخر ہفتے میں, آپ کو وہ الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب, جہاں تک الیکشن کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کے کردار کا سوال ہے تو الیکشن کمیشن اس حوالے سے یکسو بھی ہے, سنجیدہ بھی ہے, اور آج انہوں نے اس کا اعلان کر کے ایک بڑی پیش رفت کی ہے اور کسی حد تک پولیٹیشنز نے اس پہ اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جب انتخابات ہوتے ہیں تو انتخابات کے اعلان کے ساتھ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کچھ معاملات پہلے طے ہوتے ہیں. کیا وہ معاملات طے ہو چکے ہیں؟ بلکہ میں اگر یہ کہوں تو شاید کوئی دو آرائی نہیں ہوں گی کہ پاکستان میں حکومتوں کا فیصلہ پہلے ہوتا ہے اور انتخابات بعد میں ہوتے ہیں. دیکھیں آج جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے, الیکشن کمیشن نے بڑے واضح انداز میں یہ تو کہا ہے کہ الیکشن لیول پلینگ فیلڈ ملے گی, اور اس وقت جو زمینی حقائق ہے وہ کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج الیکشن کمیشن کے سامنے یہی ہوگا کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے گی. اس سے پہلے 2018 کے اندر بھی خود نواز شریف صاحب کو عدالتی طور پہ نااہل کر دیا گیا تھا, لیکن انہوں نے سیاسی طرز عمل اختیار کیا تھا. ان کی پارٹی نے, ان کی لیڈرشپ نے, انہوں نے سیاسی عمل میں حصہ لیا تھا. لیکن اس وقت جب انتخابات ہونے کی بات ہو رہی ہے تو تحریک انصاف کی قیادت نہ صرف جیلوں کے اندر موجود ہے بلکہ جو لوگ باہر بھی ہیں وہ اپنے حلقوں کے اندر موجود نہیں ہے. ایک خوف و ہراس کی صورتحال ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عالمی پریشر بھی موجود ہے. بعد عالمی ادارے پاکستان کے اندر انتخابات کے عمل کو بڑا کیللی واچ کر رہے ہیں, مگر انتخابات کا طریقہ ہونا چاہیے. فہد حسین صاحب, آپ بتائیے گا کہ ایک پولرائزڈ پاکستان, ایک جو آج کا پاکستان ہے, اور وہ پاکستان جہاں پر کہ یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے, یہ وہ پاکستان جہاں پر آج ادارے اپنے امیج کی ایک کشمکش اس کو سنبھالنے کی ایک جنگ میں مصروف ہے, بہت امپورٹنٹ ایک سٹرگل جاری ہے. وہ کیا افورڈ کر سکتا ہے کہ ایک ایسا الیکشن ہو وہ پاکستان میں اس وقت جو کہ رگڈ ہو, جو کہ فری فیئر نہ ہو, جس میں لیول پلینگ فیلڈ اویلیبل نہ ہو تمام پاکستانیوں کے لیے اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے؟ وہ کتنا, کیا اس کا رسک لیا جا سکتا ہے؟ کامران صاحب, یہی تو وہ مشکل سوال ہے جس کے اوپر اس وقت نہ صرف یہ کہ ساری قوم جو ہے وہ اپنا سر کھجا رہی ہے, بلکہ میرے خیال میں جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی شاید یہی جو ڈیلیما ہے وہ شاید ستا رہا ہے. کیونکہ دیکھیے یہ بات تو کلیئر ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا, جس طریقے سے معاملات ایوالو ہوئے ہیں پچھلے 7-8 مہینے میں, اس میں یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس طریقے سے واپسی جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور وہ پاکستان کی ماضی کی جو سیاست کی ڈیولپمنٹس ہیں, جس طریقے سے الیکشنز ہوئے ہیں, اس کی روشنی میں ہم کہہ رہے ہیں اچھا اب یہ اچھا ہے یا برا ہے, اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں, ویلیو ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی حقیقت یہ ہے. لیکن دوسری طرف کامران صاحب, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ اگر وہ سوال جو ابھی آپ نے پوچھے ہیں ان تمام تر یا اکثریت ان سوالوں کے جواب اگر نہ میں ہو تو پھر یہ ایشو تو ہوگا کہ الیکشن تو ہو گئے, لیکن کیا وہ کریڈیبل ہیں, کیا دنیا اس کو مانے گی؟ تو یہ وہ ڈیلیما ہے جس کا جو جواب ہے وہ بڑے واضح طور پر ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا. لیکن جو میری جو سمجھ ہے یا جو میرا جو تجزیہ ہے اس وقت کی موجودہ صورتحال کو, اور جو اس وقت مجھے ایک سینس اور موڈ نظر آ رہا ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس رسک کا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ اس طرح کے الیکشن کا رسک لے سکتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ رسک لے سکتے ہیں. کیونکہ دوسرا جو رسک ہے کہ وہ اس طرح کے الیکشن ہوں کہ پھر جو مرضی آ جائے, وہ رسک میرے خیال میں اس وقت ان کے لیے زیادہ بڑا ہے. تو منیر صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشنز اس پورے ماحول میں آپ کا کیا ایک آبزرویشن ہے, یا آپ کا تجزیہ ہے, یا آپ کا
خیال ہے کہ آنے والے زمانے میں الیکشن جو ہو وہ کس قسم کے الیکشنز ہونے چاہیے اور اس کے لیے کیا انتہائی ضروری عوامل ہیں کہ ہم اس کو باقی الیکشن کریں، پاکستانیوں کو ان پہ جنرلی اعتماد ہو؟ وہ کس قسم کے الیکشن ہو، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں یا ہمیں رسک لینا چاہیے کہ ہم ویسے الیکشن کرائیں جن کو کہ ہم ہمیشہ رگڈ الیکشن کہتے رہے ہیں، جس پر اعتماد نہ کسی سیاسی جماعت کو ہوتا ہے اور نہ ہی کسی پاکستانی کو؟ کامران صاحب، جس طرح کہ فہد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی رسک جو ہے وہ لے سکتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن اس قسم کا کرائیں جو شاید لوگوں کو ناقابل قبول ہو۔ دیکھیے رسک پاکستان کے اندر تو بہت سارے لیے ہیں، کیا ہم نے مارشل لاء لگا کے رسک نہیں لیا؟ مگر اب پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ پاکستان نہیں رہا، یہ کنیکٹڈ پاکستان ہے، یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے۔ یہاں پہ جو لوگ ہیں، جس طرح کہ آپ نے اپنے واکس پاپس میں دکھایا کہ لوگ جو ہیں ان کے مکسڈ رائے تھی نواز شریف صاحب کی واپسی پہ، مگر سب یہ اپنے جو موجودہ حالات تھے اس سے بہت ہی پریشان تھے۔ تو لوگ واقعی میں جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں، بہت ہی پریشان ہیں۔ اس کے اندر آپ نے دو بڑی سیاسی جماعتوں کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے یا دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ایک سیاسی جماعت جو جیل کے اندر ہے اور دوسری سیاسی جماعت جو ہے وہ عوام میں جا نہیں سکتی، چونکہ ان کو یہ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ جی انفلیشن اگر ہوئی تو کیوں ہوئی۔ تو اس صورتحال میں اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ جماعت اسلامی نے جب کراچی کے اندر ریلی نکالی تو ان کے اوپر ایف آئی آر کا پرچہ ہو گیا۔ اختر حسین صاحب جو پاکستان کے مشہور وکیل ہیں، انہوں نے ریلی نکالی، انہوں نے تقریر کی تو ان کے اوپر میوٹنی کا پرچہ ہو گیا۔ تو الیکشنز کے اندر تو لوگ اپنی بات کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، سیاستدان جا کے کیمپین کرتے ہیں، مگر اگر اس قسم کے پرچے ہونے شروع ہو جائیں میوٹنی کے، سیڈیشن کے، جب آپ اپنے اظہار رائے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ایسا ماحول ہم نے رکھا ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اور یہ بہت بڑا سوال ہے، اور جو میرا سب سے بڑا خدشہ کامران صاحب ہے وہ یہ ہے کہ جو انتہا پسند جماعتیں ہیں جن کو راتوں رات انہوں نے رجسٹر کیا الیکشن کمیشن میں، جیسے کہ ٹی ایل پی، اگر وہ یہ ویکیوم پر کریں گے اور ہماری نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے اندر بھر بھر کے آئیں گے تو پھر کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوگا امریکہ کو، جسے آپ پیسے مانگتے ہیں، آئی ایم ایف کا لون مانگتے ہیں؟ کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوگا یورپین یونین کو، جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جی ایس پی پلس کے تحت ہمیں رسائی دیں اپنی مارکیٹس کو؟ تو اگر تو آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر دنیا کے دستور کے ساتھ چلنا ہوگا۔ پاکستان کو اب کوئی نئی ایکسپیریمنٹ کا شکار ہونے کا مجھے لگتا ہے کہ مزید افراتفری یہاں پہ اور الیکشنز کے بعد جو ہے جو کرائسس ہے وہ ڈیپن ہوگا۔ جی یہ بہت عمدہ بات ہے۔ اور سلمان غنی صاحب آپ بتائیے کہ کیا جو آج نظام ہے، جو آج اعلان اقتدار ہے، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ تیار ہیں کہ جنوری میں کے آخر میں الیکشن کرائے جائیں، اور یہ سارا پس منظر جو ہے وہ ان کے سامنے ہے اور اس کے باوجود الیکشنز ہوں گے؟ کامران صاحب، جن خطرات، خدشات اور تحفظات کی بات اس پروگرام میں کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا سدباب کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک فیئر انتخابات قومی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر بے یقینی، بے چینی اور مایوسی ایک انتہا کو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سچے الیکشن ضرورت ہے، تو اس میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کھلی آزادی ہونی چاہیے الیکشن میں حصہ لینے کی۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ کہ پی ٹی آئی بازی کے اندر میں نے 2018 کی مثال دی تھی کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی پارٹی نے حصہ لیا تھا۔ ان کی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کا کیس عدالت کے اندر موجود ہے، سیم اسی طرح نواز شریف صاحب کا کیس بھی عدالت میں موجود تھا اور وہ عدالت سے نااہل قرار پائے تھے۔ دیکھیں آپ نے ابھی کچھ لوگوں کے جو کلپ سنوائے ہیں ہمیں، اس وقت میرے خیال میں خطرناک بات یہ ہے کہ جب ہم انتخابات کی بات کر رہے ہیں، کیا پاکستان کے عوام بھی انتخابات کے لیے تیار ہے؟ کیا ان کے اندر بھی تحریک موجود ہے؟ کیا وہ بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کامران صاحب، بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ 5 سال پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں کے اندر رہی ہے، ان کی عیاشیاں اسی طرح جاری رہی ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کی جھولی میں سوائے مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے کچھ نہیں آیا۔ آج جس کے ہاتھ میں بجلی کا بل ہے اس کے جسم پہ شاکس لگ رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے جواب دہ کوئی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جمہوریتوں میں جمہوریت ڈلیور کرتی نظر آ رہی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ڈلیور کرتی کیوں نظر نہیں آتی؟ فہد حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے ابھی جو ہے نون لیگ جو ہے وہ 2017 کر رہی ہے، لیکن عوام کو 2017 کہاں کتنا یاد ہے؟ عوام کو یہ یاد ہے کہ ابھی
16 مہینے کی نون لیگی شہباز شریف کی حکومت رہی ہے جس نے قیامت مچا دی ہے. کیسے آپ بھلائیں گے ان کو؟ کیسے آپ ان کے پاس جائیں گے؟ کیسے اس عوام کو جس نے شہباز شریف کی ابھی یہ حکومت دیکھی ہے جس کے دوران آپ نے دیکھا ہے کہ جو انفلیشن ہوئی ہے پاکستان کیا گلوبل ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، تو اس جگہ پہ پھر نون لیگ کا نواز شریف کا آنا پھر فیس کرنا اور 2017 کہنا وہ بھی تو ایک بڑا رسک ہے نا. اتنی بھی کوئی فارمیڈیبل سچویشن نہیں ہے نون لیگ کے لیے اور نواز شریف کے لیے. کامران صاحب دیکھیے، نون لیگ کے جتنے بھی لوگوں سے کم از کم میری بات ہوئی ہے جو اپنے حلقوں میں ہیں، ان تقریباً سب کا یہ کہنا ہے کہ حالات بہت مشکل ہیں اور وہ جہاں جاتے ہیں ان سے وہی سوال ہوتے ہیں جن سوالوں کا ذکر ابھی آپ نے کیا. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس اگر کوئی طریقہ ہو یا ان کی خواہشات کو کسی طریقے سے عملی جامہ پہنایا جا سکے تو وہ تو چاہیں گے کہ الیکشن جو ہیں وہ اور لیٹ ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب الیکشن کمیشن کی جو آج جو اعلان آیا ہے اس کے بعد اگر الیکشن مزید آگے ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا بحران کھڑا ہو جائے گا. دیکھیے جب 90 دن کی جو ڈیڈ لائن جو ہے وہ جب گزری ہے تو اس کے پیچھے الیکشن کمیشن کھڑا ہوا تھا. وہ خود کہہ رہا تھا کہ ہم یہ نہیں کروا سکتے اور یہ ان کا الیکشن کمیشن کا سب سے اہم رول ہے. اب جب اس باڈی نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جنوری کے آخر میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ تو آئینی ضرورت ہے کہ انہیں 54 دن کے اندر جب ڈیلیمیٹیشن ہو جائے 54 دن کے اندر انہیں یہ دینا ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ڈیٹ نہیں دی. منیزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کتنی کانفیڈنٹ ہیں کہ نئی سپریم کورٹ قاضی فائز عیسی صاحب کی سپریم کورٹ، چلیں 90 دن میں تو الیکشن نہیں ہوئے لیکن مزید الیکشن کا التوا جو ہے وہ وہاں سے گزر جائے، وہ اس کو اپروو کر دیں یا اس پر وہ کوئی رد عمل کا اظہار نہ کریں، یہ کتنا مشکل ہے؟ یعنی کہ سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسی کی سپریم کورٹ کتنا یقینی بنائے گی کہ الیکشن میں التوا نہ ہو؟ دیکھیے جو ہم نے سپریم کورٹ کی کارکردگی اب تک دیکھی ہے اس کے اندر تو ایک مائنڈ جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کا یہی ہے کہ فل کورٹ بنانا ہے، خاص طور پہ جو آئینی معاملات ہیں جس کے اوپر پبلک ڈیوائیڈڈ ہے یا ایک کنٹروورشل ایشو ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے نہ صرف فل کورٹ بنایا ہے مگر پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں انہوں نے لائیو ٹرانسمیشن بھی کروائی ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ تھی اس کو یونیفائی کیا جائے اور وہ اکیلے یہ فیصلے نہیں کریں گے جس طرح کہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ پسندیدہ بینچز بنتے رہے، اس کے اوپر چیف جسٹس ہینڈ پک ججز اپنے لاتے رہے. وہ اس طرح کرنے سے گریز کریں گے چونکہ اس کے اوپر وہ تنقید بھی کر چکے ہیں ماضی کے اندر، تو وہ ایسے نہیں کریں گے. ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کامران صاحب کہ ایک چیز سے میں سمجھتی ہوں، ہم تو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جمہوریت ہی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، لوکل باڈیز ہوتی ہیں تو کرونا وبا جیسا معاملہ بھی ہم سمیٹ سکتے تھے، مگر ایک چیز میں جس میں پولیٹیشنز فیل ہوئے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ عوام کو یہ سمجھا نہیں سکے کہ ان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ الیکشن سے کیسے منسلک ہیں، کہ جب تک ان کی ریپریزنٹیشن نہیں آئے گی ایوانوں کے اندر، لوکل باڈیز میں، پروونشل گورنمنٹ میں، تو ان کی بات کون کرے گا. اب جو موجودہ حکومت آئی ہے وہ بجلی کے بل ریز کرتے جائے مگر انہوں نے تو عوام میں جانا نہیں. اگر انہوں نے عوام میں جانا نہیں تو ان کو کیا لینا دینا عوام سے؟ تو پھر وہ جتنی مرضی بجلی کے بل کریں ان کا کوئی ایک طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو اس چیز سے جو ہے میں سمجھتی ہوں سیاستدان جو ہے وہ فیل ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑا فیلئر ہے پولیٹیشنز کا، چونکہ یہ سب کچھ نظر آئے گا جب لوگ الیکشنز میں ووٹ ڈالنے جائیں گے. بہت بہت شکریہ محترم سلمان غنی صاحب، محترم فہد حسین صاحب، محترمہ منیزہ جہانگیر صاحبہ. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں انہی حالات سے منسلک ہے نیب پوری قوت سے واپس آ چکی ہے، کیسز ریسٹور ہو رہے ہیں، سیاستدانوں پہ خاص طور پہ جو ان کیسز میں جن کے کیسز ریسٹور ہوئے ہیں وہ تمام چوٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ان سب پہ لرزہ ستاری ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد نیب قانون کی اصل حالت میں بحالی کے بعد کرپشن کے ملزمان سیاستدانوں پر ایک کپکاہٹ سی طاری ہے. ملک بھر کی احتساب عدالتوں کی رونقیں لوٹ رہی ہیں اور اسلام آباد، لاہور اور کراچی کی نیب کورٹس میں کرپشن کیسز، ریفرنسز، انکوائریز اور انویسٹیگیشنز کا ریکارڈ پہنچنا شروع ہو گیا ہے. اطلاعات کے مطابق کرپشن کیسز میں ملوث افراد کے اثاثے منجمد ہونے کا عمل بھی شروع ہوا ہے. آج اسلام آباد میں احتساب عدالت کے منتظم جج محمد بشیر نے نیب کے افسران کو ازرہ تفنن کہا کہ ابھی تو صرف 20 ریفرنسز آئے ہیں، 60 ریفرنسز اعلیٰ باقی ہیں.
ابھی سے ٹرک بھر کے نیب ریکارڈ واپس آ رہا ہے۔ آج ہی نیب نے لاہور کی 10 احتساب عدالتوں میں 118 ریفرنسز واپس جمع کروا دیے، جن میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس بھی شامل ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالتوں میں آصف زرداری اور ان کے دوست انور مجید اور عبدالغنی مجید AG مجید کے خلاف پارک لین ریفرنسز اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف یونیورسل سروسز فنڈ ریفرنس کھولا گیا ہے۔ آج اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے رینٹل پاور کیس میں وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی طلبی کا سمن جاری کیا ہے۔ جی راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم ہیں، جبکہ فرزانہ راجہ کے خلاف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں خرد برد کا ریفرنس، دلائل اور تمام چیزیں طلب کی گئی ہیں۔ بحال ہونے والے کرپشن کیسز کے انبار کے پس منظر میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر 2 اور عدالت نمبر 3 میں مزید ججز کی تعیناتی اور عدالتی عملے میں اضافے کی سمری بھی فوری بھیج دی گئی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کے استعفوں سے خالی ہونے والے عہدوں پر بھی مستقل آفیسرز کے تقرر کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد بٹ نے کرپشن کیسز کی تحقیقات اور انویسٹیگیشن کے لیے اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران کی بھی خدمات مانگی ہیں۔ نیب نے اہم عہدوں پر تقرریوں کے لیے ڈیپوٹیشن پر انٹیلیجنس ایجنسی سے افسران مانگے ہیں اور نیب میں تمام خالی اسامیوں پر فوری طور پر یہ اپوائنٹمنٹس کیے جائیں گے۔ یہ نیا نیب، نیا جوش و خروش، نیا انداز، ان تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ممتاز نامور سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ زاہد گشکوری۔ بہت بہت شکریہ زاہد گشکوری صاحب۔ کیا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں اور کتنا یہ جینوئن ہے پورا ماحول؟ ہم کتنا یہ دیکھیں گے کہ جو ریسٹوریشن ہوا ہے نیب کے کیسز کا، یہ تمام چیزوں کا، کہ یہ واقعی ایک جینوئن ایک ماحول نظر آئے گا یا اس میں ابھی آپ کے خیال میں پک اینڈ چوز ہوگا؟ کیا ویسے اس وقت ارلی سائنس کیا ہیں؟ اب دیکھیے کامران خان صاحب، جو ارلی سائن ہیں لگتا ایسے ہے کہ یہ پہلی دفعہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ آج سے 16 مہینے پہلے جو ایک مومنٹم بنا تھا، 1809 انویسٹیگیشن انکوائری اور کیسز کا جو ریفرنسز پہ کام ہو رہا تھا، وہ آلموسٹ فائنل سٹیج پہ تھا۔ یکدم سے یہ قوانین تبدیل ہوتے گئے اور یہ کیسز ڈامنٹ ہو گئے یا واپس کر دیے گئے یا متعلقہ اداروں کو بھیجے جانے اس کا عمل شروع ہوا۔ اب جو اس وقت نیب نے برق رفتاری سے 2 سے 3 دنوں میں منڈے سے جو کام کیا ہے، اور اب میں نے اپنے سورسز سے جو انفارمیشن حاصل کی ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ بڑی برق رفتاری سے کیسز کا عمل آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ پاکستان میں احتساب عدالتیں 54 بڑے زور شور سے کام کر رہی تھیں، لیکن بدقسمتی سے اب 19 عدالتیں ایسی ہیں جو آپریشنل نہیں ہیں۔ نیب کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ ان عدالتوں کو دوبارہ سے چند دنوں میں آپریشنلائز کروائے۔ ان کو مزید پروسیکیوٹرز بھی چاہیے، ایک بڑا سپورٹ نیٹ ورک چاہیے۔ جو میوچول لیگل اسسٹنس تھی یا نیب کی جو انٹیلیجنس ونگ تھی وہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں رہی تھی۔ اب ان تمام چیزوں کو ملا کے میں اگر آپ کو کل کی آگے کی خبر دیتا چلوں، اس میں 116 ریفرنسز نیب پشاور کل دوبارہ کھولنے کی درخواست کرنے جا رہا ہے، جس میں ٹاپ کے کیسز بھی شامل ہیں۔ مالم جبہ کا کیس ہے جس میں 2 سابق وزراء اعلیٰ چوٹی کے جو ایکیوز وہاں پر ہیں۔ اس کے علاوہ جو بلین ٹری سونامی کا کیس ہے، BRT کا کیس ہے، یہ نیب پشاور آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئے گا، کیونکہ یہ 157 ارب روپے سے زائد کے کیسز ہیں، جس میں 300 سے زائد کہ یہ جو کیسز بحال ہو رہے ہیں اس میں بہت ہی امپورٹنٹ بلکہ کرٹیکل کیسز ہیں۔ ان میں سے مثال کے طور پہ ابھی عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں، اور اب ایک توشہ خانہ کیس جو ہے وہ نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے موجود ہے، اور وہ جو ابھی ہمارے سامنے پس منظر ہے ایک توشہ خانہ کیس کی عمران خان کے خلاف، یہ توشہ خانہ کیس تو بالکل رائپ ہے، یہ تو بہت ہی سالڈ کیس ہے، یہ بھی اب ریسٹور ہوگا۔ اور اس قسم کے کیسز میں اب اور کچھ اور کیسز جو شہباز شریف صاحب کے خاندان کے منی لانڈرنگ کیسز ہیں، اس حوالے سے بھی اب جو انیشل جو ریسٹوریشن ہے وہ عمل شروع ہو گیا ہے۔ جی عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ کیس دوبارہ درخواست دی جا چکی ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ کیس اس لیے ہے کیونکہ پہلے ایک ایگزامپل بھی سیٹ ہو چکی ہے، تحریک انصاف کے چیئرمین کو اس طرح کی کیس کی
नौयत में सज़ा हो चुकी हुई है और ये हाई प्रोफाइल केस जुड़ता है आपके जाली अकाउंट केस से, क्योंकि ये बड़ा टॉप क्लास का केस था जिसमें एक एविडेंस भी मौजूद है और 43 बड़े केसेस हैं जाली अकाउंट केसेस के जो कि दोबारा शुरू हो चुके हैं। इसमें 56 से ज़ायद एक्यूज़्ड हैं, इनके नाम दोबारा एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे रखने की दरख्वास्त कर दी गई है। 16 ऐसे मुल्ज़मान हैं बड़े जिस तरह मुश्ताक मेहर हैं या फिर हामिद समू, इस तरह के किरदार जो कि फरियाल तालपुर के रेफरेंस के केस में शरीक मुल्ज़मान हैं। आसिफ अली जरदारी के केस में उनको पाकिस्तान वापस लाना है जो कि इंटरनेशनल असिस्टेंस पाकिस्तान को दरकार है, डारमेंट हो गई थी। इसके लिए भी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खिदमात दरकार हैं नैब को। नैब के इदारे ने कल इसको एक ख़त भी लिखना है मेरी मालूमात में। गिशकोरी साहब ये बताइए कि इस वक्त नैब को फौरी तौर पे ज़रूरत है कि प्रोसिक्यूटर जनरल चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि नैब को आगे की कार्रवाई करने के लिए पीजीए की बड़ी शदीद ज़रूरत होती है। वो नहीं है वहाँ पे, डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है नैब के, और फिर उनको इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए। हमें इतलात ये थी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उससे नैब चेयरमैन ने कहा है उनसे कि भाई वो जो स्किल्ड ऑफिसर्स हैं वो इनको भेजा जाए, क्योंकि अभी ये बड़ी पॉसिटी है। नैब को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया था ना। बिल्कुल, मैंने आपको जिस तरह बताया प्रोसिक्यूटर्स भी चाहिए नैब को, प्रोसिक्यूटर जनरल चाहिए, और मेरी इतलात में आने वाले चंद दिनों में जो नैब को जितनी रिक्वायरमेंट हैं, चाहे बजट चाहिए, अदालतों को ऑपरेशनलाइज करना है, स्पेशल अदालतें दरकार हैं जो कि नैब कराची की बिलखसूस जो कि अदालतें हैं, क्योंकि नैब कराची कल ही जो सिंध का नैब है वो 116 बड़े केसेस जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी का केस है या मुस्तफ़ा कमाल का केस है वो खोलने की दरख्वास्त कर रहा है, और 8 मज़ीद अदालतें कराची को चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। नैब के जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं वो भी नैब को, उसके लिए भी कई नाम आ रहे हैं सामने जो मेरी इतलात हैं। ये चंद दिनों में आपको बर्क रफ्तारी में काम नज़र आएंगे, और ये हर्डल बज़ाहिर लगता है नहीं है, क्योंकि जो कल और आज मैराथन मीटिंग्स की हैं नैब की लीगल टीम ने, तमाम जो डायरेक्टर जनरल थे उनको इंगेज किया गया था। इसी वजह से ये 489 से ज़ायद रेफरेंसेस विद इन 3 डेज नैब की इस कोशिश में ये जो आपने पस मंज़र दिया गिशकोरी साहब, इसके पस मंज़र में मैं ये समझूं कि ये नैब की जो एक्सरसाइज शुरू है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो नैब हरकत में आई है, ये तमाम हो रहा है, ये पूरी एक जेन्युइन चीज़ है। आपने शुरू में कहा कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का वो माहौल हम देखने जा रहे हैं जो इससे पहले हमने पाकिस्तान में नहीं देखा, और अब ये जो जैसे कि आपने फरमाया कोई 500 के करीब रेफरेंसेस जो हैं वो वापस रास्ते में हैं या पहुंच गए हैं, और अभी पे कार्रवाई, और हम ऐसी कार्रवाई देखेंगे जिससे पहले हमने नहीं देखी। जी, मुझे जो मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है इस नैब को कवर करने का, 2007 के बाद से मैंने ये देखा है कि जो प्ली बार्गेन के केसेस थे या सिविल सर्वेंट के, वो भी अब नैब के रेडार पर दोबारा आ गए हैं। काफ़ी कन्विक्शन देखने को मिली थी, और बिल्कुल जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं 476 मेंबरान हैं पार्लियामान के जो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं। उनकी कन्विक्शन हमें देखने को माजी में नहीं मिली, लेकिन बदकिस्मती से नैब 2019-20 में जिस बरकरफ्तारी से काम कर रहा था, बहुत सारे केसेस नेक्स्ट स्टेजेस तक जो कि जेन्युइन केसेस नज़र आते थे, उन पर डिसीजन हमें उनका इंतज़ार था, आने वाले थे। बिलखसूस जाली अकाउंट केस है या दूसरे आपने जिक्र किया उन केसेस में, जिस तरह आपने शहबाज शरीफ का भी केस का बताया है। जो मेजर केसेस अभी खुले हैं वो पाकिस्तान के 4 बड़े ऑफिस होल्डर्स हैं, पाकिस्तान के साबिक सदर रहे हैं या 3 पाकिस्तान के वज़राए आज़म हैं, उनके केसेस दोबारा खुले हैं, और वो नेक्स्ट स्टेज के केसेस थे। अब उनमें लगता है कि शायद 2 महीने में, आपको हो सकता है 3 महीने में फैसले अदालतों से होते हुए नज़र आएँ, और ये पॉसिबिलिटी लगती है कि कन्विक्शन हो सकती है कुछ केसेस में। और ये 456 मेंबरान साबिक पार्लियामान के केसेस हैं, या फिर 1100 से ज़ायद जो कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, इन पर नैब का जो राडार पे नज़र आते हैं ये सारे लोग। तो ये पहली दफ़ा ऐसी नैब पे कोई बज़ाहिर, जो मुझे लगता है नैब के ऑफिसर से मेरी आफ्टर रिकॉर्ड बात होती है या जो कवानीन आए हैं, नैब पहली दफ़ा
पिछले 7 साल में मुझे लगता है उस पर कोई प्रेशर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद किशकोरी हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।